नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक आम तासुर ये है, एक आम ओपिनियन ये है, बड़ी वाइडली शेयर्ड ओपिनियन है, पाकिस्तान से बाहर भी है, पाकिस्तान में भी है, कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब के दौरे अमरीका के बाद से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत का हाथ अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ बहुत मजबूत हुआ। यानी दुनिया में जो कुछ होता है, अफ़गानिस्तान में क्या है, पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात क्या हैं, वो अपनी जगह पे हैं, मईशत का क्या होता है वो अपनी जगह पे है, लेकिन सियासी तौर पर जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने आप को कंडक्ट किया अमेरिका में, जिस तरह से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने उनका इस्तकबाल किया, जिस तरह से उन्हें वाइट हाउस में रिसीव किया गया, जिस तरह से अमेरिकन कांग्रेस में उन्हें रिसीव किया गया, जैसे वो थिंक टैंक्स के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, उन तमाम चीज़ों से उनका हाथ अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ यानी PPP और PMLN जो उनके ख़िलाफ़ सफ़र आ रहा है, उसके मुकाबले में उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। वो और ज़्यादा सख्ती से उन्होंने डंडा जो है वो अपने हाथ में उठा लिया है। लेकिन अमेरिका से वापस आने के फ़ौरन बाद अगर एक तरफ तो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 जुलाई को योम तशक्कर मनाती नज़र आई, सारी कंबाइंड अपोजिशन योम सयाह बनाती नज़र आई, जिसमें कहा गया कि एक साल में इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आज ही के दिन में मौलाना फजल रहमान ने भी ये दावा किया है कि उनसे जो हुकूमती डेलीगेशन है, जिसमें चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल साहब थे, सेनेटर शिबली फराज साहब थे, वो इमरान खान के लिए और संजरानी साहब के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए एक NRO मांगने आए थे। मौलाना फजल रहमान का दावा है कि उन्होंने इमरान खान को और संजरानी को ये NRO देने से इनकार कर दिया है। हुकूमत की ताजर कम्युनिटी के साथ जो झगड़ा है उसका भी कोई अभी सक्सेसफुल हल नहीं निकल पाया है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सी बातें जो हुकूमती अहलकार ने बड़े हाई लेवल पे की थी NICs के हवाले से, CNIC के हवाले से, वही सही साबित नहीं हुई, और अब शॉपकीपर्स ने और दुकानदारों ने दर हकीकत लोगों से CNIC मांगना शुरू कर दिया है रिकॉर्ड के लिए। ये तो एक बैकग्राउंड है जिसमें हमारी डिस्कशन टेक प्लेस करेगी। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट जनाब अंसार अब्बासी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू अंसार अब्बासी साहब। मुझे स्टूडियोज़ ही में ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड टेलीविज़न पर्सनैलिटी, टेलीविज़न एंकर पर्सन जनाब साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी देर में, और मुझे वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं नईम मीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया लिंक। अगर मैं नईम मीर साहब से डिस्कशन का आगाज़ कर लूँ। नईम मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नईम मीर साहब, पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया, पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। ये बताइए कि अब तो हुकूमत के हाथ अमेरिका से आने के बाद अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ और इवन जो बिज़नेस कम्युनिटी से उनका झगड़ा हो रहा है, ट्रेडिंग कम्युनिटी से हुकूमत का झगड़ा हो रहा है, उसमें हुकूमत के हाथ जो हैं वो बहुत मजबूत हो गए हैं। अब आप लोगों के क्या मुतालबात हुकूमत ने माने हैं? कोई इसमें सेटलमेंट हुई है, ये मामला सेटल हो गया है, या अभी भी मामला जो है हवा में लटके हुए हैं? मामला जी बिल्कुल हवा में लटके हुए हैं, कोई बात मानी नहीं गई, बल्कि किसी बात को सुधारा भी नहीं गया, और पेचीदगियाँ जो हैं वो पैदा की गई हैं। असल में हुआ यूँ है कि बजट 2019 में इन्होंने 103 से ज़ायद अमेंडमेंट्स किए हैं, और 103 से ज़ायद जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके नतीजे में मैसिव डॉक्यूमेंटेशन और मैसिव टैक्सेशन की जो बम्बार्डमेंट है वो एकदम कर दी गई है। आप कोई भी काम करना चाहें तो इसको मरहलावार और बतदरीज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया। इन्होंने इसमें एक टैक्स इस्लाहात के हवाले से एक अपनी तरफ से एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया जिसके नतीजे के अंदर पूरी ताजर बरादरी में अनरेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो भी इन्होंने इनकलाबी इकदाम उठाए थे वो स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत के बरक्स थे। क्योंकि जब भी बजट बनता है तो बजट से पहले हम तमाम लोग जो हैं वो FBR में जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जाते हैं, हमारे चैम्बर्स, फेडरेशंस और हमारी अंजुमन है ताजरान जो हैं अपना इनपुट देती हैं। हमने जितने भी इनपुट दिए थे उसे रद्दी की टोकरी में इन्होंने फेंक दिया, और इन्होंने अपना ही कोई एजेंडा जो था वो मुसल्लत कर दिया। ज़ाहिर है उसमें IMF की बहुत ज़्यादा इनपुट शामिल थी, तो हमें तो इन्होंने वो IMF बारे जो मुआहदे थे वो बताए नहीं थे। अब उसका नतीजा ये निकला है कि जो ताजर हैं, ख़ास तौर पे जो रिटेलर्स हैं, वो जिस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन ये बजट में तजवीज़ कर रहे हैं, ना वो उसके अहल हैं, ना मुतहम्मिल हैं, ना कर सकते हैं। और इन्होंने 31 जुलाई का वक्त दिया था कि 31 जुलाई तक जो है वो तमाम काम जो इन्होंने मैयर्स लिए हैं उनको जो है वो हम पूरा कर लें, और आगे 1 अगस्त आने वाली। और सबसे बड़ा वादा जो इन्होंने किया था, और जो बजट 2019-20 में इन्होंने अपने फाइनेंस बिल में उसका इआदा वादा किया है और तहरीर है जो कानून का बाकायदा हिस्सा है,
کہ ریٹیلرز کے لیے یہ فکس ٹیکس اسکیم لائیں گے. ابھی تک وہ فکس ٹیکس اسکیم ہمیں نہیں دی گئی. ہم نے 13 جولائی کو ہڑتال کی. 12 جولائی کو میاں اسلم اقبال صاحب نے ایک ریٹن تحریری نوٹ دیا تاجروں کو, اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لائیں گے. تو کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. ان شارٹ میر صاحب میں یہ باتیں میر صاحب یہ باتیں یا آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس پہ بہت حقیقت ہو سکتی ہے, لیکن جو ریونیو کے منسٹر ہیں جناب حماد اظہر صاحب وہ مسلسل ایک ٹویٹ کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے فگر دیا. انہوں نے کہا کہ لبرٹی مارکیٹ کا جو تاجر ہے, جو وہاں کا شاپ کیپر ہے, وہ آن این ایوریج 75,000 روپے سال کا ٹیکس دیتا ہے, جبکہ جوہر ٹاؤن کا 35,000 دیتا ہے, ٹاؤن شپ کا لاہور میں 20,000 دیتا ہے, برانڈت روڈ کا جو ہے وہ 30,000 دیتا ہے, ہال روڈ والا 20,000 دیتا ہے, اور بہت زیادہ شاپس ایسی ہیں جو سرے سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں اور وہ کچھ بھی پے نہیں کرتی. اگر حماد اظہر صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں اور جو اس وقت اسکرین پہ آ رہی ہے میر صاحب, اگر یہ ایک حقیقت ہے تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. مطلب کہ 70 برس گزر گئے ہیں یا 50 برس سے ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, اور ایک عام متوسط طبقے کا جو تنخواہ دار آدمی ہے وہ کئی لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے, مطلب اس سے بھی کئی دفعہ زیادہ دیتا ہے. لیکن اگر اتنی بڑی دکانیں ہوں لوگوں کی لبرٹی میں اور وہ 75,000 ٹیکس دیں, یا جوہر ٹاؤن میں 35,000 دیں, ٹاؤن شپ میں برانڈت روڈ جیسی بزنس مارکیٹ میں 30,000 ایوریج ٹیکس دیں, تو یہ جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل ہے, کوئی پروپوزل ہے آپ کے پاس اس کو ریزالو کرنے کے لیے؟ جی یہ حماد اظہر صاحب کی بات جو ہے یہ جزوی طور پر تو درست ہے, لیکن کلی طور پر درست نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ مسکنسیپشن بھی ہے. میں آپ کو اس میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں اس میں تھوڑی سی. دیکھیں, انہوں نے جب بجٹ تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے اندر 31 لاکھ جو ہیں کمرشل میٹر ہولڈرز ہیں, جن میں سے 14 لاکھ لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, جبکہ 17 لاکھ ان رجسٹرڈ ہیں. اب یہ 17 لاکھ لوگ کون ہیں؟ یہ 17 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کی آمدن جو ہے وہ 4 لاکھ روپیہ سالانہ سے نیچے بھی ہو سکتی ہے, اور جو ٹیکس نیٹ کے اندر شامل نہیں, لیکن ان کے بجلی کے بلوں پر آپ 10% انکم ٹیکس اور 7.5% سیلز ٹیکس قانون کے مطابق آپ ان سے وصول کر رہے ہیں. یہی ہمارا ان سے جھگڑا ہے کہ ایک 10x12 کی ایک دکان ہے, اگر وہ 15,000 روپیہ اس کا بجلی کا مہینے کا بل آ رہا ہے تو آپ اس کو جا کے چیک کر لیں کہ اس میں GST اور اس میں انکم ٹیکس کی جو مد میں رقم لے رہے ہیں وہ 4,000 روپیہ لے رہے ہیں. اب 4,000 روپیہ آپ ایک بندے سے مہینے کا ٹیکس لیں تو وہ بنتا ہے 12 چوک 48,000 روپیہ. اب وہ 48,000 کہیں شمار نہیں ہو رہا, ذرا انڈرسٹینڈ کریں. اب یہ جو ڈیٹا دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں ٹیکس ریٹرنز کے مطابق. میں اس ڈیٹے کو میں نے دیکھا نہیں ہے, درست بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک چھوٹی سے چھوٹی دکان والا جو شخص ہے قانون کے مطابق وہ ٹیکس دے رہا ہے. وہ کس مد میں لے رہے ہیں؟ میں اس میں سے جی میں بتا رہا ہوں, بجلی کا جو بل ہے نا, نہیں وہ 3,000 کس مد میں لے رہے ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو, انکم ٹیکس 10%. اچھا, اس کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس لے رہے ہیں جی, اور 7.5% سیلز ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے بجلی کے بل پر, اور یہ قانوناً ہو رہی ہے اور وہ دے رہا ہے, اور اس کو استثناء حاصل ہے کہ وہ اپنی ریٹرن نہ جمع کرائے. جب آپ نے یہ قانون بنا دیا ہوا ہے کہ 4 لاکھ روپیہ جو آمدن ہے اس سے نیچے جو ہے, اس سے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جمع کرائے گا, اس سے نیچے نہیں کرائے گا, تو اگر 31 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنا کمرشل میٹر ہولڈرز ہیں تو کیا وہ سارے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں؟ نہیں. اس کا جواب ہے نہیں. انصار عباسی صاحب, آپ اس تاثر سے ایگری کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا جو دورہ تھا امریکہ کا وہ بہت کامیاب ہو؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایک نیگیٹیوٹی جب سے ٹرمپ صاحب آئے تھے تو پاکستان کے بارے میں بہت نیگیٹیوٹی تھی, اور جو بھی سگنلز آ رہے تھے وہ نیگیٹو ہی آ رہے تھے. تو اور ہر چیز پازیٹیو تھی فار انڈیا ویزا وی پاکستان. تو دس از فار دا فرسٹ ٹائم, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ اب یہ نہیں پتا کہ امپلیکیشنز کیا ہوں گی, فال آؤٹس کیا ہیں, کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں, کیا یہ میٹ کریں گے, کیا نہیں کریں گے, ٹرمپ کب اپنا رنگ بدلیں گے, امریکہ کا اپنا رنگ بدلے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو امیجیٹ جو رزلٹس ہیں دے آر ویری پازیٹیو فار پاکستان, اور اس کا ایک اس سے عمران خان کا ہاتھ اپنی اپوزیشن کے خلاف سیاسی طور پہ وقتی طور پہ کم از کم اسٹرانگ ہو گیا. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اگر اس کامیابی جس حد تک بھی یو ایس کے وزٹ سے ان کو ملی ہے, اگر اس کی انہوں نے ٹرانسلیشن اس طرح کرنی ہے تو یہ بڑا ہی میرا خیال ہے کہ میں سوری ٹو یوز اے ورڈ کہ بچکانا فیصلہ. دیکھیں وہ تو جس طرح سے ان کے لہجے میں ایک زیادہ اعتماد, کانفیڈنس اور ایک ایگریشن ایکچولی وہ سن کے ہے نا ٹرمپ. آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب بھی کیسے اپنی اپوزیشن کو ٹیک آن کر رہے تھے, وہ ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا مزید امپریس ہوئے. سوال پوچھا گیا کہ اپوزیشن پہ ہے سختی ہوتی ہے میڈیا پہ, تو ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا تو ایسا ہی ہے. پھر اور آپ دیکھیں نہ صرف وہ بلکہ میڈیا کے متعلق بھی جو شاہین صاحب نے اپنا پیس لکھا ہے, شاہین صاحب نے یہ پڑھا, شاہین صاحب, اور انہوں نے جو ملاقات کی اور جو انہوں نے بتایا اس میں سب سے
سے زیادہ ٹائم جو انہوں نے لیا ہے کہ پولیٹکس کو تو اپنے اپوزیشن کو تو وہ ٹیک آن کر رہے ہیں. تاجروں کا ہے جو بھی ہے, اس کے اوپر میرا ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے, لیکن جہاں تک اب وہ میڈیا کو بھی ٹیک آن کریں گے. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں کہا ہے کہ میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی. تو آپ کو کیا خطرہ ہے کہ میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی سے ان کا مقصد کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو مجھے اعتراض ہے نا عمران خان صاحب کے اوپر بینگ پرائم منسٹر, جب وہ اکاؤنٹیبلٹی کی, دیکھیں پرائم منسٹر کو غصے میں آپ ملک نہیں چلا سکتے, اور غصے میں آپ جن لوگوں کو سمجھتے ہیں پولیٹکس میں کہ یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, خراب ہے, جو چونکہ یہ آپ کا پرسنل ایک اوپینین ہے, یا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جینوئنلی ایک کوئی بھی نیریٹو تھا آپ کا بن گیا ان کے بارے میں, ہو سکتا ہے وہ ٹروتھ نہ ہو, لیکن یو شوڈنٹ بی دا جج. آپ جج نہیں ہیں, جج کوئی اور ہے, جج کسی اور کو ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ. اور وہ پھر اداروں کے بارے میں جو انہوں نے میڈیا کے اداروں کی بات کی, اور پھر کہا کہ ایک گروپ, مجھے نہیں پتا کس گروپ کی بات کی, ہو سکتا ہے ہمارے گروپ کے بارے میں بات کی ہو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں آ سکتے. آپ کو اس قسم کی بینگ پرائم منسٹر, آپ سسٹم بنا دیں اور سسٹمز کے اوپر چھوڑ دیں. فرض کریں کہ انصار عباسی نے, ہم نے سوال کا جواب نہیں دیا نا کہ میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب آپ کو سمجھ آ کیا رہا ہے کہ نہیں, مجھے دیکھیں میرا خیال ہے غلط باتیں نہ کرے. نہیں, میرا خیال ہے کہ جس قسم کا ابھی تو یہ ہے کہ میڈیا وہ بات نہ کرے جس سے گورنمنٹ خفا ہوتی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ ان کی کو اگر فورن فنڈنگ ہو رہی ہے کسی کے پاس. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کسی کو ہو رہی ہے, کسی نے ٹیکس اگر کھایا ہے, یہ تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسٹس بیونڈ مین ہے, ایسٹس بیونڈ, یہ تو آپ ویسے ہی اکاؤنٹیبلٹی کریں نا سسٹم کے تحت, کسی کے بھی ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں, ایک منٹ, کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ تو بڑے نیک پروین ہیں, ان کو تو ہم نے ٹچ کرنا ہی نہیں, اور انصار عباسی ایک ویلن ہے, تو اس کو نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, کر بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ اٹ شوڈنٹ بی دا ڈیسیژن آف عمران خان. آپ ایف بی آر کو انڈیپینڈنٹ کریں, چھوڑ دیں ایف بی آر کے اوپر کہ کس کی کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے کہ عمران خان ذاتی طور پہ یہ کر رہے ہیں, وہ تو صرف ریٹرک ہے. نہیں, مجھے اعتراض ایئر کنڈیشن والی چیز سے پہلے میں نے کوئی چیز ان کی دیکھی, عمران خان ایئر کنڈیشن والی چیز میں نے دیکھی, انہوں نے عجیب و غریب کی ہے, میں نے اس پہ ٹویٹ کیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ وہ لگے کہ ویسے ایک ہوتا ہے نا کہ پرسنل, بھائی یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان, آپ اس ملک کے سب سے بڑے رہنما ہیں, آپ اور تمام ملک کے سب سے بڑے آفس پبلک آفس. یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے ودن 24 آورز ایک پینترا بدلا اور انہوں نے سپورٹ کیا ان کو, کیا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ ریئلائز کیا کہ عمران خان کو امریکہ سے لیجیٹمیسی مل گئی ہے, ان کی سیاسی سپیس میں اضافہ ہو گیا ہے, اور بلاول بھٹو پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں کراؤڈ کے اندر. یہ ایک تھنکنگ آپ کو نظر آتی ہے پیپلز پارٹی میں, جیسے مریم پیچھے رہ گئی ہیں, دیکھیں مریم بالکل اکیلی رہ گئی. دیکھیں میں یہ وجہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ بلاول صاحب بھی یو ایس میں ہی تھے میرا خیال ہے اس دوران, وہ بھی امریکہ میں ہی تھے, ان سے پہلے پہلے. ہاں جی ہاں, لیکن دیکھیں یہ آپ کا ویو میرا ویو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو, یہ تو بیسٹ وہی آنسر دیں گے, لیکن اصولی طور پہ اوپر میں کہہ رہا ہوں بلاول نے بات ٹھیک کی ہے. اگر پاکستان کو ایک بریدنگ سپیس ہے اور ایک بہتر, اصولی طور پہ ٹھیک ہے, ٹھیک لگتی ہے, لیکن کیا یہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے اندر ایک پینترا بدلا ہے پیپلز پارٹی, اور اگر اس بنیاد کے اوپر ایک جینوئن اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب اس سے امپریس ہوتے ہیں اور اس میں نرمی کرتے ہیں, تو بڑی غلط بات ہے. پہلے تو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی نرمی اور گرمی اکاؤنٹیبلٹی کی وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. کون میرے ساتھ ہے تو اس کی تو, کیا مریم نواز تنہا رہ گئی ہیں؟ نہیں, دیکھیں میٹنگ کے بعد دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر نون لیگ نے جس طرح سے ٹوٹل کے نیگیٹو پورٹرے کیا, میرا نہیں خیال کہ نیگیٹیولی اس طرح پورٹرے کیا جانا چاہیے. یہ میرا اپنی رائے ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس قسم کی امپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس دورے کی وجہ سے کہ کیا کچھ ہوگا. نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جو بات کی, جو عمران خان صاحب نے, اور جو ISI کی بات کی, وہ پرانی باتیں میں آپ کو بتاؤں دونوں. ISI کا مطلب یہ ہے کہ مدد کیسے دی انڈائریکٹلی, ISI کو نہیں پتا تھا. میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے وہ جو انڈائریکٹ ایک وہ جو کویتی تھا اس کی جو انفارمیشن CIA کو دی تھی, تو اس نے لیڈ کیا بیسیکلی CIA کو, پہنچ گئے وہ اسامہ بن لادن تک, ISI کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا بھی نہیں ہے کہ ISI کو پتا تھا. نہیں, انہوں نے جو ویسے بات کی نا کہ ISI لیڈ, ہاں تاثر, لیکن میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کی کلیریفیکیشن تو کر چکی ہے حکومت. لیکن اس کے اوپر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات تو اپوزیشن اسی کے اوپر کر رہی ہے. سوال کا جواب کیا مریم تن اکیلی سی رہ گئی ہیں اس کے بعد؟ ایسا لگتا ہے کہ کچھ اکیلی سی رہ گئی ہیں. دیکھیں اس ایشو کا مجھے نہیں پتا, اس ایشو کے اوپر PMLN کا اور میرا خیال جماعت اسلامی کا بھی ویو پوائنٹ یہی ہے, ANP نے بھی شاید کچھ ایسی باتیں کی ہیں.
یہ اب دیکھنا اوور آل اگر کہیں کہ اکیلی رہ گئی تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے. ایسا نہیں. صادق سنجرانی بچ جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں میجورٹی تو اپوزیشن کے پاس ہے, لیکن اس ملک میں جو ہوتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے گا؟ نہیں, ہمیشہ معجزہ ہوتا ہے. اور جب ووٹ آپ سیکرٹ ووٹنگ ہوتی ہے تو معجزہ ضرور ہوتا ہے, اور وہ معجزہ ہوگا جو میتھمیٹکس کے خلاف ہے. معجزہ ہوگا اور بجرانی صاحب بچ جائیں گے. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ صادق سنجرانی سنجرانی صاحب بچ جائیں گے؟ اور میری is this your analysis or prediction or what? دیکھیں خطرہ یہ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ جو ہے نا ہمارا, جو تاریخ ہمیں سکھاتی ہے, اس کے لحاظ سے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ صادق سنجرانی صاحب بچ جائیں گے. حالانکہ میں ویسے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے بھی سنجرانی صاحب آئے تھے, جس کھیل کے نتیجے میں آئے تھے, میری ذاتی رائے میں سنجرانی صاحب ڈیڈ ویری ویل ایز چیئرمین سینٹ. اچھا, میں ذرا نعیم صاحب کو, نعیم میر صاحب کو, اچھا ان کا ایک میں تھوڑی سی بات کر لوں. نعیم صاحب کی جو دیکھیں, اس میں میرا صرف ایک ویو پوائنٹ یہ تھا کہ ٹھیک ہے, یہ تاجر دونوں سائڈس کو, ایف بی آر گورنمنٹ اور تاجر برادری دونوں کو کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے اور ٹھیک کرنی چاہیے. وہاں سے ایف بی آر سے یہ انشور کرنا چاہیے عمران خان کو ہیراسمنٹ نہ کریں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک میں ٹیکس کوئی نہیں دیتا. میں ایک بریک لے لوں, میں پھر دوبارہ اس سے بات شروع کرتا ہوں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اب سینئر ٹیلی ویژن اینکر پرسن عمران خان صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے, فون پہ میرے ساتھ ہیں اس وقت. عمران خان, السلام علیکم اینڈ وارم ویلکم. سر بڑی معلش, بہت شکریہ. عمران صاحب, ہم آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کی ڈسکشن کر رہے تھے. صابر انصار عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں, نعیم میر جو جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے, وہ بھی میرے ساتھ ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں. میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا دورہ امریکہ اتنا کامیاب ہوا ہے, جس طرح سے انہیں وائٹ ہاؤس میں ریسیو کیا گیا, جیسے پاکستانی کمیونٹی نے ان کو ویلکم کیا, اس سے ان کا ہاتھ مضبوط ہوا وائٹ ہاؤس کے ساتھ ڈیل کرنے میں, جس طرح سے انہیں کانگریس میں ان کی تعریف کی گئی, ان تمام چیزوں سے عمران خان صاحب کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور ان کی حکومت کا جو ہاتھ ہے ڈومیسٹک پالیٹکس میں وہ بڑا اسٹرانگ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو نے بھی فوری طور پہ ایک پینترا بدلا ہے, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بالکل تنہا اور اکیلی نظر آتی ہیں. کیا آپ ایگری کریں گے کہ اپوزیشن اس وقت بڑی نسبتاً کمزور ہو گئی امریکہ کے ٹرپ کی وجہ سے, اور حکومت بہت اسٹرانگ ہے سیاسی طور پر؟ دیکھیں, یہاں پہ سر فور نائٹ چیزیں ہو جاتی ہیں, اچانک سے چیزیں اوپر جاتی ہیں, اچانک سے نیچے آتے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک, پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا زبردست فنامنا ہے اس وقت, اور یہ پاکستان کی پالیٹکس میں اس سے پہلے شاید کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. ایک آدمی ہے جو اکیلا, اس کا نام عمران خان ہے, اس کا گراف اوپر جا رہا ہے اور اس کی پارٹی کا گراف نیچے جا رہا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, روزانہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حکومت کا گراف نیچے جا رہا ہے. ایسا کیوں کہتے ہیں آپ؟ جی, ایسا کیوں کہتے ہیں کہ نیچے جا رہا ہے؟ یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ اسرٹ کر رہے ہیں نا آپ, یہ فیکٹ تو نہیں ہو سکتا, یہ اوپینین تنگ ہے سر. ہاں, ان کی پالیسی کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. لیکن کیسے مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, گورننس کی وجہ سے کوئی پروجیکٹ نہیں ہو رہا. جو وعدے کیے تھے ایک بھی پورا نہیں ہو رہا. عثمان بزدار صاحب نے پنجاب کو عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹ اور عجیب و غریب قسم کی جگہ بنا دی ہے رہنے کے لیے, جہاں پہ جتنی کرپشن پہلے تھی اس سے زیادہ ہے, بلکہ اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے. نہیں, لیکن یہ تو نہیں, لیکن عمران یہ تو آپ فیکٹس, یہ تو آپ اپنی اوپینین دے رہے ہیں نا, اس کی کوئی ایویڈنس تو ہونی چاہیے, کوئی رپورٹ ایسی آئی ہو. مجھے ایک ایویڈنس, آپ گورنمنٹ اگر آپ کے ساتھ ہے تو ان سے کہیں کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں 1% انہوں نے ٹھیک کیا ہو. کوئی ایک جگہ بتائیں, ہسپتال بتائیں, اسکول بتائیں, کوئی ان کو بولیں وہ پٹوار خانہ بتائیں, پولیس اسٹیشن بتائیں, کوئی ایک جگہ بتائیں جس کو انہوں نے ٹھیک کیا, جہاں انہوں نے ریفارم کی, جس کو انہوں نے بہتر کیا ہو. یہ کلیم کر سکتے ہو سینے پہ ہاتھ مار کے ہم نے یہ کر دیا. یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ مین. مجھے ایک بات بتائیں کہ جتنی سختی ہو رہی ہے کیش کے اوپر, کہتے ہیں 5,000 روپے کا نوٹ ختم ہو جائیں گے, بینک اکاؤنٹس کی پڑتال ہو رہی ہے, نوٹسز مل رہے ہیں لوگوں کو, تو یہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں کیش لے لیتے ہیں, 22 لاکھ ادھر پکڑ لیا, ظاہر ہے بڑی کرپشن ہے پٹوار میں, سرکار میں, پولیس میں, سارے محکموں میں بڑی کرپشن ہے. یہ پھر اس پیسے کو کیسے اس کو ٹرانسمٹ وغیرہ کرتے ہیں جب اتنی سختی ہے, اتنا کریک ڈاؤن ہے؟ آپ کی کیا اطلاع ہے, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ سر دیکھیں, وہ آپ سے زیادہ سیانے ہیں, وہ آپ کی موجودگی میں کرپشن کرتے ہیں نا, آپ ان کا راستہ بند کریں گے, وہ ایک اور نیا نکالیں گے. ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے. انڈیا نے بھی یہ کر کے دکھایا, کیا وہاں کرپشن کم ہو گئی ہے, انہوں نے کچھ چیزوں کو کنٹرول کیا اور کچھ نہیں ہو سکی. دیکھیں, رول آف آتا ہے 3 چیزوں کو ہمیں اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے نا, ہم آسان ہو جائے گا ہمارے ساتھ. نمبر 1 تو اکنامک کرائسس ہے, اس پر نمٹنے جو کر رہے ہیں وہی کرنا چاہیے. میرا یہ ایمان ہے کہ اس کو یہی کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے, ہمیں حساب کتاب دینے کی عادت نہیں ہے. ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں, قرضوں پہ پلنے والی قوم ہے.
اور جس طرح ہم سوچتے ہیں, دیکھیں میں نے اکنامکس BSc تک پڑھی ہے, تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جس طرح چل رہی تھی وہ طریقہ نہیں تھا, وہ عارضی تھا, ایڈ ہاک تھا. ہمیں اس کا الٹیمیٹ سولوشن چاہیے جو پرماننٹ ہو. تو پرماننٹ جب بھی ہوگا وہ آپ کو تکلیف دے گا, اور وہ پرائم منسٹر آپ کو دے رہے ہیں, اس کو الگ کرتے ہیں آپ. دوسرا پورشن ہے کہ پرائم منسٹر خود کیا ہے, وہ زبردست آدمی ہے, انرجیٹک آدمی ہے, وہ بے ایمان نہیں ہے, وہ زور بہت لگا رہا ہے, وہ دن رات کوشش کر رہا ہے, ایکسٹرا آورز دے رہا ہے, اپنی زندگی کو اس نے اس کام کے لیے جھونک دیا ہے. خارجہ پالیسی بہت بہتر ہوئی ہے, وہ بہادر بن کے سامنے آیا ہے, اس نے امریکہ ٹیکل کیا ہے, باقی ملکوں کو ٹیکل کیا ہے, اس کا گراف اوپر جا رہا ہے, یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. گلی محلوں کے اندر ہر جگہ پہ وہ انڈیا میں جا کے جلسہ کر سکتا ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. وہ افغانستان میں جا کے جلسہ کر سکتا ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. اس نے امریکہ میں آپ کو کر کے دکھایا ہے. اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف کہ عمران خان کی گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کیا لوگوں کو ڈلیور کر کے دے رہی ہے, تو صاف جواب ہے کہ نہیں کر کے دے رہی ہے. اچھا, وہ بیوروکریسی کے اندر یہ اعتماد ہی پیدا نہیں کر سکی کہ وہ کام کریں. ان کے لیے آپ کو پتا ہے پنجاب کا سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ اریگیشن کا ہے. اچھا, عمران بڑا ہی سخت اور بڑا ہی واضح آپ کا موقف آیا ہے, رجسٹر ہو گیا ہے, ہزاروں جو ویورز ہیں انہوں نے سن لیا. میرے ساتھ ذرا رہیے. نعیم میر صاحب, یہ جو عمران خان صاحب نے, اینکر عمران خان نے پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کہی ہے کہ بھئی یہ آدمی انرجیٹک بھی ہے, یہ آنسٹ بھی ہے, وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, یہ کوشش کر رہا ہے, اس کو بیوروکریسی کی مدد نہیں مل رہی ہے یا اس کے ساتھ ٹھیک لوگ نہیں ہیں. لیکن پرائم منسٹر کو بگ بزنس کی مدد حاصل ہے کراچی کا بگ بزنس یہ سمجھتا ہے کہ وزیر اعظم کی یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جو پالیسیز ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا. لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, IMF کا پریشر بہت زیادہ ہے, گزشتہ 10 سال میں بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے. تو تاجر جو ہیں وہ آگے بڑھ کے, آپ کی جو برادری ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے, آپ لوگ کیوں بڑھ کے اس وزیر اعظم کی مدد نہیں کر رہے؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ڈاکومنٹڈ سیکٹر جو ہے نا اس کو پروموٹ نہیں کرتے, ہم ڈاکومنٹڈ نہیں ہونا چاہتے. اصل میں اصل کی طرف آتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ FBR ہم سے جتنی بھی ڈاکومنٹیشن کرواتا ہے وہ فیک ہے ساری. اگر یہ فیک ڈاکومنٹیشن ختم ہو جائے اور ہم اصل ڈاکومنٹیشن کریں, جی بالکل, آج تک میں فیک سے کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو فیک ڈاکومنٹیشن کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ہمارے ٹیکسیشن کے معاملات ہوتے ہیں بڑے پیچیدہ, یہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں ہو نہیں سکتے, بڑی لمبی بات ہوتی ہے. میں اس کو مختصر کرتا ہوں ایک سیگمنٹ میں. دیکھیں ہم پر ٹرن اوور ٹیکس لگا ہوا ہے 1.5% کے حساب سے اپنی سیل پر. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ 1.5% کے حساب سے اپنی ٹرن اوور پر ٹیکس دیں گے اور اپنے آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی ساتھ سبمٹ کروائیں گے, اور وچ ایور از ہائر, یعنی اگر آپ کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ آپ بھیجتے ہیں, اگر وہاں پر آپ کا پروفٹ زیادہ نکلے گا تو ہم آپ کو 1.5% چارج نہیں کریں گے, ہم آپ کو ان اکاؤنٹس کے مطابق پروفٹ پر آپ کا چارج کریں گے. اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ کا سال کا ٹرن اوور ایک دکان کا 1 کروڑ ہے, برانڈس روڈ کی بڑی دکان کا اگر سال کا ٹرن اوور 1 کروڑ ہے تو 1.5 لاکھ روپے اس کے اوپر ٹرن اوور ٹیکس ہو گیا. اگر 2 کروڑ اس کے اوپر کا اس کا ٹرن اوور ہے تو اس کا 3 لاکھ روپے ٹیکس ہو گیا. اگر 3 کروڑ کا ٹرن اوور ہے تو اس کا 4.5 لاکھ روپے کا ٹیکس ہو گیا. یہی ہے نا ٹرن اوور کا مطلب. میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ٹرن اوور ٹیکس کون سی بڑی دکان ہوگی برانڈس روڈ کی جس کا 2-2.5 کروڑ کا نہیں؟ پہلے میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, پہلے مجھے بتانے تو دیں کہ فیک ہے کیا سسٹم سارا. بات یہ ہے کہ اب میں کیا کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جی میں کسی طریقے سے بھی اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ٹرن اوور ٹیکس کی بریکٹ سے اوپر نہ جانے دوں. میں وہاں پر فیک ڈاکومنٹیشن کرتا ہوں اس کے اندر ساری. اب میں نے اپنے 1.5% سے اوپر نہیں جانا, یہ 1.5% اب لگا ہے, پہلے یہ 0.5% ہوتا تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کے بعد 0.75 ہوا, یہ بتدریج بڑھا ہے. اب ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری کی ساری ڈاکومنٹیشن بھی کرو. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے یہ فیک ڈاکومنٹیشن, یہ آپ فضول کی ایکسرسائز کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ نے 1.5% اگر ٹیکس لینا ہے تو آپ 1.5% ٹیکس لے لیں, آپ سورس سے ہمارے کاٹ لیں. مثال کے طور پر میں نے جہاں سے مال خریدا, مجھے بتائیں ایک منٹ, میں نے مال خریدا. لیکن یہ سب فیک ڈاکومنٹیشن کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یار. فیک ڈاکومنٹیشن اس لیے کر رہے ہیں, انصار عباسی صاحب کے بھی, عمران خان کہ فیک کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ جان بوجھ؟ جی ہم فیک ڈاکومنٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کو بچانا چاہتے ہیں. ہم وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے, ہماری آمدن نہیں ہے وہ, ہم سمجھتے ہیں یہ ٹیکس کی ریشو غلط ہے. ہم اس کو بار بار یہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آمدن سے زیادہ ٹیکس لاگو کر دیا گیا, ہمیں اتنی آمدن نہیں ہوتی, ہمیں اس کے لیے فیک ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے. آپ نظام کو سادہ سہل آسان بنا دیں, ہمیں آسان نظام مل جائے گا. ہم اپنے ٹرن اوور پر ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ہمارا ٹرن اوور کا ٹیکس جہاں سے ہم خریداری کر رہے ہیں, آپ وہاں سے ہمارا ٹرن اوور ٹیکس کاٹ لیں. لیکن آپ کا کروڑ کا دیکھیں نا, آپ کا ٹرن اوور 2 کروڑ کا ہے, آپ اس کو 30 لاکھ شو کرتے ہیں,
डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, करोड़ का टर्नओवर है, 25 लाख का आप शो करते हैं साल का, तो फिर कैसे पे करेंगे टर्नओवर? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, मैं यही तो 25 लाख पे। जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि यही तो जो डिस्टॉर्शंस हैं इनको ठीक करना है ना, बैठ के हमने दुरुस्त करना है। आपका बड़ा जबरदस्त मौकफ आपका सामने आ गया, बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा कैंडिड और ऑनेस्ट मौकफ है अंसार अब्बासी साहब। देखें, ये बात सही कही इन्होंने कि जो ताजर बरादरी है हमारी, वो सिर्फ FBI के डॉक्यूमेंट्स, मतलब है कि रिटर्न देने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करते हैं। मतलब है कि अगर आपकी रिटर्न, जैसे आप बता रहे हैं कि 2 करोड़ है, तो ये चूँकि एक लेवल से नीचे जाएंगे उसको सो ये, इसमें आपको एक बात बताऊँ, एक जेन्युइन मसला इनका भी है। देखें कि FBI ने जिस किस्म के टैक्सेस इम्पोज किए हुए हैं, लेवी किए हुए हैं, वो अगर वाकई लगाए जाएं और इनकी जो सेल है या जो इनका बिजनेस है वो हकीकत में उतना ये शो करें, तो वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, वो फिर प्रॉफिटेबल, वो फिर बिजनेस प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। और ये मैं ये भी आपको बताऊं कि FBI बिजनेसमैन को एक नहीं, एक मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, एक शख्स को साल में 3 दफ़ा उनका ऑडिट हुआ है। क्यों ऑडिट 3 दफ़ा होता है? सिर्फ पैसा बनाने के लिए, सिर्फ पैसा बनाने के लिए। सो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों साइड्स को, किसी FBI के अफसर को कभी सजा मिली है? नहीं होता, नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊँ कि मेरा अपने केस में उन्होंने ऑडिट किया और झूठ लिख दिया उसमें, जो उन्होंने इंक्वायरीज खुलवा दी, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी उन्होंने लिख दी कि अंसार अब्बासी का ये भी है, यहाँ से रेंटल इनकम आ रही है, वो प्लॉट है भाई, प्लॉट से रेंटल इनकम कहाँ से? उन्होंने उस प्लॉट के ऊपर घर अपने ख्यालों में बना के, तो मुझे उन्होंने वो नोटिस दे दी। तो रिलीफ आपको कैसे मिली फिर? नहीं, मैं तो देखें, मैं और आप एक जर्नलिस्ट हैं, हमें जिस तरह से आम लोगों को हरेसमेंट और रगड़ा मिलता है ना, अगर हम कन्फ्रंट करेंगे ना, तो हमारे साथ वो नाजायज़ नहीं कर सकते, हमारे साथ वो नाजायज़ नहीं कर सकते। मैंने कहा आप ये साबित करें कि कहाँ पे है ये घर। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह से, और हालांकि ऑडिट भी किस बुनियाद पे मेरा हुआ था, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक मिनट डॉक्टर साहब, हमने जो घर लिया था, हमने उसको मार्केट वैल्यू के ऊपर डिक्लेयर किया, हमने उसके ऊपर तकरीबन कम से कम मेरा ख्याल है कि 300% टैक्स ज्यादा दिया, इसलिए कि ताकि हम पूरा शो करें, और वो पीछे हमारे पड़ गए। जितना ज़्यादा दिया उतना ही पीछे पड़ गए। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि जितना कोई डॉक्यूमेंटेशन करता है उतना ही सरकार उसका ताक़ुब करती है, उसके हाथ में एक टूल आ जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का, इस डिस्कशन का आगाज़ मैंने ये कह के किया था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जब से अमेरिका का दौरा हुआ, जो कि बहुत कामयाब हुआ, जिस तरह से वाइट हाउस में उनकी रिसेप्शन हुई, जिस तरह से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने उनका इस्तकबाल किया, उनका हाथ मजबूत किया वाइट हाउस से डील करने के लिए, जिस तरह से कांग्रेस में उनको रिसीव किया गया, जिस तरह के तारीफ़ी जुमले उनके लिए बोले गए, उससे इमरान ख़ान साहब के एहतमाद में, कद काट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और उसका एक नतीजा ये है कि पाकिस्तान में अपोजिशन निस्बतन पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है और हुकूमत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। इसका ये भी मतलब है कि हुकूमत का हाथ अपनी अपोजिशन से और ट्रेडिंग कम्युनिटी से डील करने के लिए जहाँ हुकूमत को दिक्कतें थीं, वहाँ पर हुकूमत की ताकत में, हुकूमत की मजबूती में इजाफा हो गया है। इमरान खान साहब, लेकिन सेनेट में क्या ये जो सारी ताकत हुकूमत लेकर आई है वाशिंगटन से, ये हमें संजरानी साहब को बचाने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी इस ताकत का मुजाहरा करके? देखिए, उसूलन तो हुकूमत को कामयाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके नंबर है, और जो प्रैक्टिकली होता है वो यही होता है, जिसके नंबर ज्यादा होते हैं उनका बंदा जीत जाता है। अपोजिशन में जब भी वो इकट्ठे होते हैं वो 60 से एक्सीड कर जाते हैं, उनको 53 या 54 वोट चाहिए इस मार्के को सर करने के लिए। ये वोट उनके पास मौजूद है, लेकिन हुकूमत का कॉन्फिडेंस सब कुछ और कह रहा है। जिस तरह से ये फजलुर रहमान साहब के घर में गए हैं, ये बात कोई इशारा दे रही है या शक पैदा कर रही है कि सोचना पड़ेगा कि हुकूमत के पास ऐसा क्या है कि ये फजलुर रहमान साहब के घर में जाने का इन्होंने रिस्क ले लिया है, क्योंकि इनकी अपनी पार्टीज हैं
इनके अपने वोटर्स ने इनको बहुत गालियां दी हैं, बहुत बुरा भला कहा। लेकिन आपने सुना नहीं कि एक बहुत बड़े जलसे में मौलाना फजलुर रहमान ने लोगों के सामने ये कहा है कि इमरान खान और सादिक संजरानी को मैंने एनआरओ मुझसे मांगने आए थे, जाम कमाल साहब जो चीफ मिनिस्टर थे और शिबली फराज मुझसे एनआरओ मांगने आए थे इमरान खान के लिए, संजरानी के लिए, और मैंने उन्हें एनआरओ देने से इनकार कर दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें, ये पॉलिटिक्स है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पहले ही पता था कि फजलुर रहमान साहब उनको बेइज्जत करेंगे, ठीक, लेकिन इसके बावजूद वो फजलुर रहमान साहब के घर पे गए और उनसे जाकर वोट मांगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कुछ मैनेज कर लिया है गवर्नमेंट ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर और अपने वोट पूरे कर लिए हैं, तो कल को उनके पास एक बहाना होगा कि हम फजलुर रहमान के पास भी गए थे, हम पीपल्स पार्टी के पास भी गए थे, पीएमएलएन के पास भी गए थे, हमने हर मेंबर को समझाया और मेंबर्स ने अपने जमीर के मुताबिक फैसला किया और संजरानी साहब बच गए। और मैं, आप मेरी बात याद रखिएगा कि अगर संजरानी साहब बच गए तो ये फजलुर रहमान साहब का खास तौर पे शुक्रिया अदा करने जाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा। और फजलुर रहमान साहब को जाके कहेंगे बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बचा लिया। अच्छा, ये अंसार अब्बासी साहब, आप इस तज्जिए से इत्तेफाक करते हैं देखें कि लोग ज़मीर के हिसाब से वोट डालने वाले हैं बहुत जल्दी? देखें, बिल्कुल, मैंने तो अब शुरू में ही कहा था कि चूँकि पाकिस्तान की एक तारीख़ है और उसमें ज़मीर जागता है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब वोट हिडन होता है, जब आप छुपा के वोट देते हैं। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात की, लेकिन आप देखें जब संजरानी साहब इलेक्ट हुए थे उस वक्त भी जो 3-4 वोटों का मसला था, तो वो JUI के वोटों का मसला था कि जी JUI के वोट दूसरी तरफ कैसे चले गए, यानी कि संजरानी साहब के हक़ में कैसे चले गए, वरना अच्छा उस वक्त भी ये हुआ था? ज़ाहिर है उस वक्त भी ये हुआ था। सो इस अब क्या होगा, तो मुझे तो खैर कोई, मेरा नहीं ख्याल, मुझे ज़रा भी कोई शक है। अच्छा। दैट वुड बी रादर अ ग्रेट सरप्राइज़ कि अगर संजरानी साहब, आपने, आपका एनालिसिस ये कहता है कि संजरानी साहब बच जाएंगे और इसके पीछे चूँकि वोट जिस तरह से है और फिर वोट के पीछे जो जोर होता है वो तारीख हमें बताती है कि वो जोर चलेगा और बहुत ज़्यादा सेनेटर जो हैं वो अपने ज़मीर के हिसाब से वोट डालेंगे। अच्छा, नहीं मीर साहब, यहाँ तो लग रहा है कि संजरानी साहब यानी हुकूमत अब इतनी ताकतवर हो चुकी है अमेरिका के इस दौरे के बाद, या मुख्तलिफ अवामिल की वजह से, IMF की सपोर्ट है, अमेरिका की सपोर्ट है, मगरब की सपोर्ट है, बरतानिया के जो नए वज़ीर आज़म हैं वो भी इमरान खान साहब के एक तरह से ज़ाती दोस्त हैं, बोरिस जॉनसन। इन हालात में जबकि अपोजिशन भी कमज़ोर है, सादिक संजरानी साहब को भी हुकूमत बचा लेगी, तो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी की नेगोशिएशन थी हुकूमत के साथ CNIC की इशू में, वो फिर क्या होगा? आपको तो फिर मानना ही पड़ेगा, ये तो छोड़ेंगे नहीं आपको अब। देखें जी, हुकूमत बड़ी मजबूत है, इमरान खान साहब बड़े मजबूत हो गए हैं, सादिक संजरानी साहब बच जाएंगे और उसके साथ साथ जो है वो ना तिजारत बचेगी और ना ताजर बचेगा अगर यही हालात रहे। मैंने बार बार कह रहा हूँ और आपके प्रोग्राम पर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि हमारा प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हमारा प्रॉब्लम जो है वो तरीक़ेकार है। हम कह रहे हैं कि इस तरीक़ेकार को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि हम इस तरीक़ेकार के जो कवायद व ज़वाबित आपने बनाए हैं, हम इन पर पूरा उतरने की सलाहियत नहीं रखते। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम इनको ये कह रहे हैं कि आप अपने तमाम तरीके जो हैं बदतदरीज कर सकते हैं, हमारे साथ बैठकर को लाए अमल बना सकते हैं, बट ये ज़िद पर उतरे हुए हैं। इनका ये काम है, हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं। कभी एक ग्रुप के साथ मीटिंग कर लेते हैं, कभी दूसरे के साथ मीटिंग कर लेते हैं और हमें कमज़ोर करते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि ये हम पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हमारे अपोजिशन पार्टियों से आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है? नहीं, हमारी सफ़ों में बहुत इत्तेहाद है, लेकिन काली भेड़ें चंद एक जो हैं वो तो हर शोबे में होती हैं। इधर उधर से लोग अपनी पार्टी के ये बिठा लेते हैं साथ और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। अब इनकी पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे साथ यहाँ पर तो खैर नहीं मीर साहब, जो बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हुकूमत खैर ये CNIC मांग रही है, जो बहुत अजीब है। दुनिया के 180 ममालिक में कभी किसी ने किसी का पासपोर्ट या ID कार्ड नहीं मांगा अगर कोई $200-300 की ख़रीदारी करता है, लेकिन दुनिया के अक्सर ममालिक में लोग ख़रीदारी करते हैं डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, वहाँ से कैश से नहीं करते। तो आप ये क्यों नहीं होता कि जितने बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका ज़्यादा बड़ा टर्नओवर है, जैसे अल-फतह स्टोर है या बड़े होटल्स हैं हमारे जहाँ क्रेडिट कार्ड से आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रेडर्स क्यों नहीं आते और कहते कि जी हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लगाएंगे ताकि बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन हो? आप हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं कि बैंकिंग फ़ी जो है क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, उसको कम किया जाए ताकि डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं बारहा कह रहा हूँ, जिन बड़े स्टोर्स की आप बात कर रहे हैं उनका ये मसला है ही नहीं। कानून ये कह रहा है कि जिसकी 6 लाख से ऊपर इनकम है
6 لاکھ روپے مہینے سالانہ جو ہے جس کا بجلی کا بل ہے، قانون یہ کہہ رہا ہے جو ایئر کنڈیشن مالز کے اندر دکانیں موجود ہیں یا جو چین سٹورز ہیں وہ سب سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ ہوں گے، وہ ہو بھی رہے ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہوا یوں ہے کہ انہوں نے عام ریٹیلر کو اس پر پابندی لگا دیا ہے کہ تم شناختی کارڈ سے اپنی 1 روپے کی خریداری بھی کرو گے تو اپنا شناختی کارڈ نمبر دو گے۔ اب وہ شناختی کارڈ نمبر جب دیتا ہے اور اس کو یہ ساتھ کہتے ہیں تمہیں ہم فکس ٹیکس سکیم بھی دیں گے، جب ہم تمہیں فکس ٹیکس سکیم دیں گے تو تم نے شناختی کارڈ نمبر نہیں دینا۔ اب یہ 2 باتیں چل رہی ہیں، انہوں نے ایک ابہام پیدا کر دیا ہے، انہوں نے خود ایک مصیبت ہمارے لیے اور اپنے لیے کھڑی کر دی ہے۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ نہیں دینا، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ دینا ہے، نہ یہ خود بات کو کلیئر کرتے ہیں نہ ہمیں کلیئر ہونے دیتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہم کسی اس اپنا ٹیکس ایویڈر کے ساتھ جو ٹیکس ایویژن کرتا ہے، ٹیکس ڈاجر کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہمارا یہ بالکل یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تحفظ دیں گے، آپ اس کو تحفظ دیں، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں آگے کھڑے ہیں، نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے تاجر کو جو تعداد میں بہت زیادہ ہے اس پر جو آپ ڈاکومنٹیشن کا بوجھ ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کو نہ ڈالیں، اسے سادہ آسان اور سہل نظام دے دیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے اور دیتے بھی نہیں ہیں۔ اصل پرابلم تو یہ ہے آپ کا مسئلہ وہاں ہے جہاں تاجر، آپ کا مسئلہ وہاں پہ ہے جہاں تاجر کو ایک عام آدمی جو اس کے پاس ایک چیز لینے آتا ہے، فون لینے آتا ہے یا فریج لینے آتا ہے، اس کے شناختی کارڈ اس کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، وہاں مسئلہ ہے دونوں جگہ میں بتاتا ہوں، سے جو سامان خریدنا پڑتا ہے، میں بتاتا ہوں دونوں جگہ مسئلہ ہے۔ ایک پہلا پرابلم یہ ہے، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں 50,000 سے اوپر جو خریداری آپ سے کرے گا اس کا شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں۔ ہم شناختی کارڈ نمبر انٹر کرتے ہیں، آپ دیکھیں آپ سارے سیانے لوگ ہیں، سب کو عوام کو پتہ لگ گیا کہ یہ عوام کی منی ٹریل جاننا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی غلط شناختی کارڈ نمبر درج کروا جائے، ہمیں شناختی کارڈ نمبر دے نہ کسی اور کا درج کروا جائے، جسے آپ اپنے کسی مالی کا، اپنے کسی ڈرائیور کا، اپنے کسی اور بندے کا اپنا یا فیک شناختی کارڈ نمبر، ہمیں وہ 13 ڈیجٹ ہی ہے نا، ہم نے کون سی کاپی رکھنی ہے، کوئی سے 13 ڈیجٹ درج کروا جائے، اور بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمشنر اور RBR کے حکام فیصلہ کریں گے کہ یہ گڈ فیتھ تھی یا نہیں تھی، اس پر بھی ہمیں سزائیں ہوں گی اور ہمیں اس پر ٹیکس ٹھک جائے گا۔ اب ایک پرابلم یہ ہے، دوسرا اینڈ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر 1 روپے کی بھی خریداری کرنی ہے، اپنے کسی امپورٹر سے کرنی ہے، مینوفیکچرر سے کرنی ہے، اور آپ نے کسی ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر سے کرنی ہے، تو آپ اپنا شناختی کارڈ اس کو بھی دیں گے۔ وہاں پر 50,000 کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہاں پر 1 روپے کی بھی خریداری ہے تو وہاں شناختی کارڈ دیں گے۔ اور پھر یہ تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے تاجر ہیں، ریٹیلر ہیں، ہم آپ کو فکس ٹیکس نظام دیں گے اور آپ نے اپنا شناختی کارڈ اپنی خریداری پہ نہیں دینا۔ میر صاحب چند دن پہلے چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہیں شبر زیدی صاحب، انہوں نے یہ ٹیلی ویژن پہ میں نے ان کو سنا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو شرط ہے یہ صرف سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ڈیلرز کے لیے ہے جو صرف 47,000 ہیں، جو شاپ کیپر اور دکاندار ہیں پاکستان کے طول و عرض میں خیبر سے کراچی تک وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان سب کے اوپر تو شرط کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہی میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، مجھے چند منٹ دیجیے گا۔ پاکستان میں کل جو سیلز ٹیکس کے رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ تقریباً 42,000 ہیں، اور انہوں نے اپنے نوٹیفیکیشن میں بھی ان کی تعداد لکھی ہے 41,834۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاکستان کے مینوفیکچررز ہیں، یہ پاکستان کے امپورٹرز ہیں، یہ پاکستان کے جو بڑے ہول سیلر اور ڈیلرز ہیں۔ اب ان لوگوں نے جو ہے پوری سپلائی چین آگے بنانی ہے، یعنی پاکستان کے جو 31 لاکھ تاجر ہیں انہوں نے ان سے مال خریدنا ہے، اور پابندی ان پر ہے کہ انہوں نے اپنی جو سیل کرنی ہے اس پر انہوں نے شناختی کارڈ لینا ہے۔ اب ان 41,000 یا 42,000 لوگوں نے 31 لاکھ لوگوں کا شناختی کارڈ اکٹھا کرنا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی ذمہ داری، اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اب انہوں نے ایک طریقے سے ایک واردات کی ہے، اور اس واردات سے انہوں نے سب کو پھنسا دیا ہے اور سب کو ابہام میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، ایک وقت میں کوئی بات کرتے ہیں، دوسرے وقت میں والے کو دینا ہے۔ لیکن ایک عورت، میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک فون لینے کے لیے، یہ فریج لینے کے لیے، مجھے بھی اپنا شناختی کارڈ آپ کو دینا ہے۔ آپ کا اگر 50,000 روپے سے اوپر کوئی بھی آئٹم، کوئی بھی یونٹ آپ مجھ سے خریدیں گے 50,000 یا اس سے، تو آپ نے بھی دینا ہے۔ اب ہمارے سوشل پرابلمز بھی ہیں، کوئی خاتون آ گئی ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ دینا نہیں چاہتی، وہ اس سے ہم شناختی کارڈ لیں گے، کوئی مائیں بہنیں نہیں دیتی شناختی کارڈ، اب جو گھر سے نکلے گا وہ جی سر نہیں، لیکن یہ تو اسی ریٹیلر سے آپ دیں گے نا شناختی کارڈ جو سیلز ٹیکس کا ہوگا، وہ تو ہے ہی 41,000۔ نہیں سر، یہ غلط بات ہو رہی ہے، نہیں سر، نہیں یہ مسکنسیپشن ہے، یہ بات ہی غلط کر رہے ہیں۔
میں ریٹیلر ہوں, میری دکان ہے, میں نے وہ 41-42 ہزار لوگوں سے مال خریدنا ہے, ان سے انوائس لینی ہے, تو میں نے اپنا شناختی کارڈ ان کو جمع کروانا ہے, اور 50,000 سے اوپر جب بھی میں نے کسی کی کوئی سیل کرنی ہے, کوئی ایک انوائس کاٹنی ہے, تو میں نے اس خریدار کا اینڈ کنزیومر کا بھی میں نے شناختی کارڈ لینا ہے. یہ دو طرفہ عمل ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس سے یہ کنفیوز کر رہے ہیں. اگر میں آپ شبر زیادی صاحب سے پوچھ لیں, کسی ٹیکس حکام سے پوچھ لیں, اگر میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو میں ابھی اپنا احتجاج واپس لے لیتا ہوں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, لیکن ناظرین وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. انصار عباسی صاحب کا, اینکر پرسن عمران خان صاحب کا, اور نعیم میر صاحب کا جو تاجر سوسائٹی کے تاجران ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ, ان کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے, بہت شکریہ.